गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो मक्का मुकर्रमा में 13 साल आपने गुजारे, उन 13 सालों में खुले तौर पर नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, और अगर मक्का वाले जुल्म कर रहे थे तो उस जुल्म के जवाब देने की भी इजाज़त नहीं। लेकिन जब हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मदीने में पहले आपने कुबा में क़याम फरमाया और उसके बाद फिर यस्रिब मदीने मुनव्वरा में क़याम फरमाया। तो अब जो शरीयत के उसूल थे तो उसमें यह था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई मामला दरपेश होता था तो फैसलों का तरीका क्या होता था। तो एक तो फैसलों का तरीका ये होता था कि वही आ गई, अल्लाह ने पैगाम भेज दिया कि ये करना है तो उसी के मुताबिक फैसला हो गया। लेकिन अगर किसी मसले में वही नहीं आई तो अब क्या करना। तो सीरत से हमें ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौकों पर सहाबा इकराम से मशवरा किया जिसमें कोई वजाहत नहीं आई, अल्लाह की तरफ से कोई सही हुक्म नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सहाबा से मशवरा करते थे, मशवरे में जो बात आपको पसंद आती थी उस पर आप फैसला फरमा देते थे। चुनांचे मदीने मुनव्वरा के इब्तिदाई दौर में अब चूंकि यहाँ नमाज को पढ़ना है अलल ऐलान, तो नमाज के लिए पहले से इत्तिला दी जाती है तो उसका क्या तरीके कार होना चाहिए, इस पर कोई वाज़ेह अहकाम अल्लाह की तरफ से नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुला लिया मस्जिद में, तो आपने फरमाया कि मैं नमाज से 15 मिनट 20 मिनट पहले लोगों को कैसे इत्तिला दी जाए कि जमात का वक्त होने वाला है, इस वक्त जमात होगी। उस वक्त घड़ियां भी नहीं थी, सूरज के एतबार से बिजली के एतबार से नमाजें होती थी। तो किसी ने ये राय दी कि 1 घंटा बजा दिया जाए, क्योंकि मदीने की आबादी बहुत थोड़ी आबादी इस वक्त थी, तो लोगों को ये इत्तिला होगी कि जमात का वक्त हो गया, लोग आ जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमा दिया कि ये तरीका ईसाइयों का तरीका है और हम उस तरीके को अपनी शरीयत पे लागू नहीं करना चाहते जो किसी मजहब में हो। फिर नाकूस एक किस्म की आवाज वाला लकड़ी का एक आला होता था, तो किसी ने कहा कि नाकूस बजा दिया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये भी तरीका मुनासिब नहीं है, ये यहूदियों का तरीका है, हम कुछ अलग चाहते हैं। किसी ने राय दी कि जब नमाज का वक्त करीब हो तो दिन के वक्त आग जला दी जाए तो धुएं से लोग समझेंगे कि जमात का वक्त हो गया, और रात के वक्त आग से लोग समझेंगे कि जमात का वक्त हो गया, तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرست جو آگ کے پوجنے والے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ہم الگ طریقہ چاہتے ہیں۔ اب کوئی واضح حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ نماز کے لیے بلایا کیسے جائے۔ یہ مشورہ ہوتے ہوتے پورا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، لیکن کسی بات پر اتفاق نہیں ہو پایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تیسرے دن رات میں سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص آئے ہیں خواب میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ان بوڑھے شخص سے کہا کہ میں ہمارے یہاں نماز کے لیے ہے کہ نماز کے لیے بلایا کیسے جائے، یہ بخاری کی روایت ہے، بلایا کیسے جائے، تو اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہے، ہم تم کو بتلاتے ہیں الفاظ۔ چنانچہ یہ جو کلمات اذان کے کہے جاتے ہیں، اس بوڑھے شخص نے خواب میں عبداللہ ابن زید کو بتلایا اور وہ ان کو یاد ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا۔ اور اس کے بعد میں صبح اٹھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو اپنا خواب بیان کیا۔ خواب کی حقیقت کو سمجھیے گا، ایک تو وہ خواب جو نبی دیکھے تو وہ خواب وحی کے مانند ہوتا ہے۔ وحی کی مانند مطلب یہ جیسے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آتے تھے، تو وہی نبیوں کی خواب کی حقیقت ہوا کرتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ہم تم کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹا یہ کہہ سکتا تھا خواب ہی تو دیکھا ہے آپ نے، کوئی اللہ کا پیغام تو نہیں آیا، لیکن بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں پورے شرع صدر کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجیے، چونکہ یہ معلوم تھا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ تو ایک خواب کی یہ حقیقت ہو گئی کہ پیغمبر کوئی خواب دیکھ لے تو گویا وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پیغمبر خواب نہ دیکھے، پیغمبر خواب نہ دیکھے لیکن پیغمبر کی موجودگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی خواب دیکھے اور اس کے بعد میں آقا اس کی تعبیر بتلا دیں گے تو وہ بھی حجت مانا جائے گا۔ تو خواب کے یہ دو طریقے، ایک تو آقا خود خواب دیکھ لیں، دوسری یہ کسی صحابی نے خواب دیکھا ہو اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلا دی ہو تو وہ حجت مانا جائے گا، باقی خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں، حجت نہیں مانا جائے گا۔ تو اب وہ جو کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عبداللہ ابن زید نے کہا کہ آقا رات میں ایک بوڑھے شخص نے مجھے یہ کلمات سکھائے، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، وہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا اور گویا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں حضرت بلال کو یہ اذان سکھا دوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اچھی تھی تو حضور نے فرمایا کہ ان کو یہ آواز اذان سکھا دو، یہ اذان کیا کریں۔ حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، تو وہی خواب جو عبداللہ ابن زید نے دیکھا تھا وہی خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا اور حضور سے بیان کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو پہلے آ گیا وہ مقدم ہے، تو عبداللہ ابن زید مقدم ہو گئے، اس لیے اس اذان کے ساتھ اگر کہا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن زید والی اذان، جبکہ خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا اور خواب عبداللہ ابن زید نے بھی دیکھا، تو دونوں نے خواب دیکھا۔ تو یہ جو کلمات چلے آ رہے ہیں اذان کے، یہ اس زمانے میں مشروع ہوئے تھے اور خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ قبلے رخ کھڑا ہو جائے اور کان میں انگلی ڈال لی جائے، یہ ہے سنت طریقہ۔ کچھ لوگ الگ الگ انداز سے اذان دیتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ کہ کان میں انگلی ڈال لی جائے اور قبلہ رخ کھڑا ہو کر اذان دی جائے گی، تو یہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو مدینہ منورہ کی جو بنیاد ڈالی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بنیاد کے حصے میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ چیز تھی نماز کا اعلان، جس کو یوں کہا جائے ریاست مدینہ۔ اس کے کچھ اور پہلو ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، جیسے پڑوس کا وزیر اعظم وہ بھی کہہ رہا ہے ریاست مدینہ بنائیں گے اور ننگی عورتوں کا ناش کرا، مدینے کی ریاست کو بدنام کرا، شراب، قادیانی جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان کو وہ تقویت دے رہا ہے اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے۔ تو ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دو ملکوں پر دو احمدوں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے، جو دونوں ملکوں کی معیشت کو دونوں لوگ تباہ کر دیں۔ تو بہرحال ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، باقی اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ایک واقعہ اور ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے کہ انسانوں کے حقوق، اس کو انگریزی میں ہیومن رائٹس کا ایسے کچھ کہتے ہیں میرا، تو اس کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے کیا اس جو ہے انسانی حقوق کی بات کی؟ تو 1400 سال پہلے جو شریعت مکمل ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہاں پر انسانی حقوق کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج دنیا انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے۔ تو شریعت نے بھی اور اسلام نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانی حقوق کی بات کی، لیکن شریعت کا دائرہ الگ ہے۔ شریعت کا دائرہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کے دو پہلو منتخب کیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ حقوق اللہ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حقوق العباد۔ جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے اس کو انسانی حقوق کہا جاتا ہے، اور جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمینوں کو بنایا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا، اور ہمارے رہنے کے لیے یہ تمام چیزیں، کھانے پینے کے لیے تمام چیزیں بنائی، تو اللہ کا حق ہے کہ نہیں بندوں پر؟ دنیا تو صرف انسانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن شریعت انسانوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، اور انسانوں کے حقوق کے ساتھ انسانوں کے پیدا کرنے والے رب کی بھی بات کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے صرف ایک آیت میں اللہ رب العزت نے انسانی حقوق بتا دی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَلِلْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قرآن کی یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 حقوق بیان فرمائے۔ ایک آیت گویا اللہ نے اپنا حق بتایا، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بندوں کا حق بھی اللہ نے بتایا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اور اس کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے حقوق بتائے، جو کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنے؟ ہمارے ماں باپ بنے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق بھی بتلائے، پھر اس کے بعد میں پڑوسیوں کے حقوق، پھر اس کے بعد میں مسکینوں کے حقوق، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ یتیموں کے حقوق، پھر مسافروں کے حقوق، پھر غلاموں، ملازموں، ماتحتوں، نوکروں کے حقوق۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ تو دنیا آج انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن شریعت نے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی بات بتلائی۔ چنانچہ بخاری میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہ عیسائی تھے، پہلے مجوسی تھے، اور اس کے بعد میں پھر عیسائی ہوئے، اور عیسائی ہو جانے کے بعد میں پھر یہودیوں کے قید بنے، اور یہ اسلام تو لا چکے تھے پہلے، لیکن یہودیوں کی قید سے آزاد ہو کر جب حضور کی خدمت میں آئے تو وہ غزوہ خندق کا موقع پر۔ علماء نے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اس وقت ان کی عمر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، جب وہ حلقے بگوش اسلام ہوئے اور غزوہ خندق کے موقع پر آئے، تو بخاری کی روایت میں کہ
250 سال سے زیادہ تھے۔ تو یوں اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ بڑا بوڑھا اور بڑا تجربے کار شخص ہوتے، بوڑھے عمر دراز تجربے کار ہوتے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی، ان کے تجربے زیادہ ہوتے، تو اس موقع پر وہ یہودیوں کی غلامی سے آزاد ہو کر خندق کے موقع پر آئے۔ معمول کیا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضور کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی مہاجر آتا تھا، کوئی مہاجر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے خاندان کو ایک مہاجر دے دیتے تھے کہ یہ تمہارا بھائی، اس کو لے جاؤ، تم اس کی اپنے گھر میں رکھو، اس کی خدمت و خاتم بنا رکھو۔ یہ عام نظام تھا۔ مدینے کی جب بنیاد ڈالی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا ان کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انصاری صحابی تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، اور سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، اتنی لمبی مدت گزار کے آئے تھے۔ تو بہت تفصیلی واقعات میں، بہت کچھ ان کے واقعات میں۔ اب وہ حضور نے فرمایا تمہارے بھائی، اور یہ تمہارے بڑے بھائی، ابو درداء سے فرمایا کہ یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، عمر میں تم سے بڑے، ان کا تھوڑا لحاظ رکھنا۔ اب وہ لے کے گئے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان لگوایا کھانا کھانے کے لیے، اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ آئے کھانا کھائیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے تم بھی تو آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی مستقل روزہ رکھتا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا وہ معمول یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو مستقل روزہ رکھتا ہوں، اس لیے میرا تو روزہ ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے تجربے کار تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر تم بھی نہیں کھاتے تو ہٹارو دسترخوان میں بھی نہیں کھاتے۔ اب عرب کے لیے مہمان کھانا نہ کھائے یہ ان کے لیے بڑا شاق ہوتا تھا، وہ نفلی روزہ تھا۔ تو حضرت ابو درداء اپنا قصہ خود بخاری میں بیان کرتے ہیں مزے لے کر کہ پھر مجھے اس بڑے میاں نے جو ہے وہ میرا روزہ توڑوا دیا، اور مجھے ان کے ساتھ کھانے پر مجبور ہونا پڑا، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر کچھ دیر بیٹھے گھر کا جائزہ لیا، کیونکہ تجربے کار بھی تھے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ میاں بیوی میں بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ اگر بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو گھر بتلا دیتا ہے کہ یہاں آپس میں تال میل بہت اچھا ہے، پھر گھر چمکتا ہے۔ عورت کا کام زینت ہی کا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے، اپنے بچوں کو سنوارتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی تعلیم، تو اب دوسرا حملہ انہوں نے یہ کیا، ابو درداء کی اہلیہ ام درداء سے کہا کیا حال بنا رکھا ہے، نہ کپڑے اچھے، نہ لباس اچھا، نہ گھر اچھا۔ اب وہ پھٹ پڑی، یا بڑے بھائی ہو گئے نا، وہ پھٹ پڑی کہ ان کو جب کوئی فکر نہیں تو ہمیں کیا فکر، یہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو گھر کی فکر، تو جیسے ان کا گزارا ہو رہا ویسے ہمارا گزارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا بار کیا ابو درداء نے، جو بخاری میں واقعہ بیان کیا کہ اس بوڑھے میاں نے یہ دوبارہ بار کیا۔ اب جب رات ہوئی بستر لگایا گیا، تو اب ان کا بستر لگا دیا گیا، تو انہوں نے کہا تمہارا بستر کہاں؟ تو کہنے لگے میں تو رات بھر جو ہے وہ عبادت کرتا اور سوتا نہیں ہوں۔ اب چونکہ بڑے بھائی بنا کر حضور نے بھیجا تھا، کہنے لگے بستر لاؤ۔ اب یہ بڑے چوکے کی یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہنے بستر لاؤ، لگاؤ بستر۔ اب بستر لگایا، سوئے، تو انہوں نے سوچا کہ اب جب یہ سو جائیں گے تو میں اٹھ کر نفل پڑھنے لگوں گا، تو یہ جب اٹھنے کی کوشش کی تو وہ جگ رہے تھے، انہوں نے کہا لیٹ جاؤ، جب عبادت کا وقت ہوگا تو ہم تمہیں جگائیں گے۔ ڈانٹ کے کہا تو ابو درداء کہتے ہیں بھیا میں تو سو گیا تھا۔ اب جب تہجد کا وقت ہوا تو تہجد کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء کو جگایا، اٹھو یہ وقت ہے عبادت کا، اور پھر تہجد پڑھی، اور تہجد پڑھنے کے بعد میں یہ طے ہوا کہ ہم حضور کے پیچھے جا کر مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے، چونکہ ان کا گھر کچھ فاصلے پر تھا۔ لیکن جانے سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو ابو درداء، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری نفس کا، جان کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی
حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ یہ چیزیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے کہی اور کہا چلو مسجد میں۔ اب وہاں نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھتے تھے، گویا اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو وہ کھلی کچہری ہوتی تھی کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو وہ بیان کرتا تھا، کسی کا کوئی خواب ہو وہ بیان کرتا تھا، کسی کا کوئی معاملہ ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے۔ تو اب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو درداء بتاؤ تم نے اپنے بھائی کو کیسا پایا؟ اب جس نے روزہ توڑوا دیا ہو، جس نے روزہ توڑوا دیا ہو اور جس نے رات میں عبادت نہ کرنے دی ہو، تو اب کیا حال ہوا ہوگا جب حضور نے پوچھا کہ کیسا پایا اپنے بھائی کو، تو ابو درداء کہہ رہے ہیں کس کو آپ نے میرے ساتھ کر دیا؟ انہوں نے تو میرا روزہ توڑوا دیا۔ جبکہ ایک بات اور اس میں سمجھے گا، انسانی حقوق کے حوالے سے فرائض میں، واجبات میں تو اللہ کے جو احکام ہے اس کو مقدم رکھنا ہے۔ فرائض میں، واجبات میں کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت میں، نوافل میں، مستحبات میں اور مباح کاموں میں، جو جائز کام ہے ان کاموں میں مہمانوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، انسانوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ شریعت کا اصول، اسی کو کہتے ہیں انسانی حقوق۔ تو اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ کس کے حوالے کر دیا آپ نے؟ یہ تو اتنا روزہ رکھنے دیتے ہیں نہ رات میں عبادت کرنے دیتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ابو درداء خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے ان سے یہ باتیں کہی۔ پھر ابو درداء نے خود بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آنے سے پہلے حضرت سلمان نے مجھ سے یہ باتیں کہی۔ تو جانتے ہیں حضور نے ایک جملے میں، ایک جملہ ہی کہا جائے بلکہ اس سے کم بھی تھا، فرمایا صدقت سلمان، سچ کہا سلمان نے۔ گویا جو باتیں سلمان فارسی نے کہی تھی اس پر مہر لگا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ عبادت کے وقت عبادت کی جائے گی، کھانے کے وقت کھانا کھایا جائے گا، بیوی کے وقت بیوی، مہمان کے وقت مہمان۔ اس لیے بدن کا بھی حق ہے۔ شریعت نے بالکل پابندی لگا دی کہ مستقل روزہ رکھنا یہ شریعت کا ضابطہ نہیں، رات بھر مستقل عبادت کرنا یہ شریعت نہیں، بیوی سے مستقل طور پر دور رہنا یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت نے فرمایا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ ہے دین اسلام، اور یہ طریقہ بتایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا نہ اٹھاؤ بولا بسنا نکل لو کرو بس ساتھ نہیں آئیں بیوی بچوں سے، یہ شریعت نہیں، یہ اپنی خواہشات ہو۔ رہبانیت اس دین کے اندر، اسلام کے اندر نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جا کے جنگل میں پڑ کرو۔ سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ حقوق ادا کر رہے ہیں بیوی کے، حقوق ادا کر رہے ہیں ماں باپ کے، حقوق ادا کر رہے ہیں پڑوسیوں کے، اپنے آپ کو تھکان سے بچانے کے لیے آرام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جسم میں طاقت پہنچانے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، عبادت سے الگ ہٹ کے نہیں ہیں۔ کسی کو شریعت نے فرمایا کہ انسانی حقوق، دنیا انسانی حقوق کی بات تو کرتی ہے لیکن انسانی حقوق پر عمل درآمد نہیں کراتی دنیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی بات بھی کی تھی اور انسانی حقوق کے طریقے بھی بتلائے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسانی حقوق پر عمل کیسے کیا جائے گا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے اندر ماں باپ کے حقوق